खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर है और मैं जीसस किंग मिनिस्ट्री को बतौर पासवान लीड कर रहा हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि मैं फ़ज़ल टीवी पर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। सो मैं फ़ज़ल टीवी के लिए, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम के लिए, ख़ास तौर पे खुदा के बंदा पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए और सिस्टर महविश के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके वसीले खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुँच रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस मज़मून पर हम बात करेंगे या गौर करेंगे वो है क्यों मुसीबतें या मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। हर इंसान मुश्किलों में से गुज़रता है, दुखों में से गुज़रता है, मुसीबतों में से गुज़रता है। और ख़ास तौर पर जब हम ईमानदार होते हैं, बलीवर होते हैं, चर्च भी रेगुलर जाते हैं, खुदा की इबादत भी करते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, अपने हदिया जात भी खुदा के घर में देते हैं, तो भी जब मुश्किलें या मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो बहुत से सवाल हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं कि ऐसा क्यों है। सो आज हम इन्हीं बातों को खुदा के कलाम में से देखने की कोशिश करेंगे और कुछ वजूहात को देखेंगे। वैसे तो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन 3 बातों पर हम गौर करेंगे कि क्यों इंसान की ज़िंदगी में या एक ईमानदार की ज़िंदगी में मुसीबतें, मुश्किलें या दुख क्यों आते हैं। मेरे अजीज़ों, पहली बात कि दुख या मुसीबत या मुश्किल किसी की ज़िंदगी में क्यों आती है, उसकी पहली वजह जो है वो अबलीस है। हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि अबलीस हमारा दुश्मन है और हम जो इंसान खुदा की शबीह पर बनाए गए वो उस शबीह को बिगाड़ना चाहता है, वो उस शबीह को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और शुरू से ही अबलीस बनी नो इंसानियत को दुख पहुंचाता आया है, मुसीबतों में डालता आया है, मुश्किलों में डालता आया है, और ये उसका काम रहा है हमेशा से। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं लूका 13 बाब और उसकी 11 आयत को, तो उसमें लिखा हुआ है, और देखो एक औरत जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमज़ोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह से सीधी ना हो सकती थी। यानी ये आयत हमें ये बताती है, ये आयत इस बात को वाज़िया करती है कि वो औरत मुसीबत में थी, लेकिन उस मुसीबत की जो वजह थी, उस बीमारी की जो वजह थी, वो अबलीस था। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उस औरत को बदरू के बाइस कमज़ोरी थी, यानी अबलीस के बाइस, बदरू के बाइस उसे कमज़ोरी थी। ये बीमारी, ये मुसीबत, ये मुश्किल जो उसकी ज़िंदगी में आई थी, इसकी वजह अबलीस है, जो इंसानों का दुश्मन है, जो ईमानदारों का दुश्मन है और जो इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, अबलीस तब हमारी ज़िंदगी में आता है जब उसके लिए कोई दरवाज़ा खुला रह जाता है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह होता है, कोई ऐसा सिन होता है, कोई ऐसा पाप होता है, तो समझ लें कि ये अबलीस के लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खोल देता है। और जब अबलीस हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर मेरे अजीज़ों, वो खुशहाली को तो लेकर नहीं आता, बल्कि दुख को, बीमारी को, मुसीबतों को, कमज़ोरियों को वो हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, आंसुओं को वो हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। और अगर हम देखें अमाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत का मुतालिया करें, अमाल 10 बाब और उसकी 38 आयत, तो उसमें लिखा है, खुदा ने यसु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हाँ जी, बड़ी गौर तलब बात है। लिखा है कि उन लोगों को जो अबलीस के हाथों दुख उठाते थे, यानी ये आयत भी वाज़िया करती है कि अबलीस दुखों का, मुसीबतों की बड़ी वजह है हमारी ज़िंदगी में,
اور وہ دکھوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ابلیس کے ہاتھوں جو لوگ دکھ اٹھاتے تھے، خداوند یسوع مسیح ناصری انہیں رہائی دیتا تھا، انہیں چھڑاتا تھا، انہیں بچاتا تھا، اور ابلیس کے ہاتھ سے نکالتا، تاریکی کے قبضے سے نکالتا، اور وہ زندگی میں ان کو داخل کر دیتا، روشنی میں ان کو داخل کر دیتا۔ سو میرے عزیزو، اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ بڑی غور طلب بات ہے، جب ہم ابلیس کو موقع دیں گے تو ابلیس ہماری زندگی میں آئے گا، اور ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندانوں کو وہ خراب کرے گا، دکھ پہنچائے گا، ہمیں مالی طور پر ویک کر سکتا ہے، ہمیں روحانی طور پر ویک کر سکتا ہے، ہماری میرج لائف کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، ہماری خاندانی زندگی کو خراب کر سکتا ہے، ہماری منسٹری لائف کو وہ تباہ کر سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، دکھوں کی، مصیبتوں کی جو پہلی وجہ ہے وہ ابلیس ہے، اور اس کے لیے جو خدا کا کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے وہ ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یا ہم اس بات کو ہم غور کرتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، اور ہم نے جان لیا ہے کہ اس مشکل اور مصیبت کی وجہ ابلیس ہے، تو میرے عزیزو اسے ڈانٹنے کی ضرورت ہے، اسے جھڑکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو خود لوگوں کو ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑاتا تھا، اس نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے، اور اس نے کہا ہے جاؤ میرے نام سے جا کر سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو مصیبت ہے، جو دکھ ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ ابلیس کی وجہ سے ہیں، تو میرے عزیزوں اسے ڈانٹنے اور جھڑکنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے آپ کو اور مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ جو کچھ ہم زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا، اور جو ہم زمین پر کھولیں گے خدا اسے آسمان پر کھول دے گا۔ اگر ابلیس آپ کی بیماری اور کمزوری کی وجہ ہے تو اسے ڈانٹیں، جھڑکیں، اسے اپنی زندگی سے، خاندان سے، اپنے کاروبار سے، اپنی مالی زندگی سے، میرج لائف سے نکل جانے کا حکم دیں، تاکہ میرے عزیزو آپ بحال ہو سکے۔ دوسری وجہ مصیبت کی یا مشکل کی کہ انسان کی زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں، مشکلیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، میرے عزیزو، دوسری بڑی وجہ انسان کا گناہ ہے، سن ہے، پاپ ہے، جو ہماری زندگی میں مصیبت کو، مشکل کو، پریشانیوں کو، پرابلمز کو لے کر آتا ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثال بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتی ہے جب ہم آدم اور حوا کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا، حوا کو بنایا، وہ بھرپور تھے، خوشحالی تھی، برکت تھی، خدا کی قربت انہیں نصیب تھی، خدا کی قربت انہیں دستیاب ہوتی تھی، خدا کی حضوری انہیں دستیاب ہوتی تھی۔ اور میرے عزیزو، خدا ٹھنڈے وقت میں انہیں ملنے آتا، ہر طرح کی آسائش تھی، ہر طرح کی برکت تھی، باغ کے تمام پھل، درختوں کے پھل ان کے کھانے کے لیے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اس حکم کو توڑ دیا جو خدا نے انہیں دیا، پھر ان کی زندگی میں مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں سزا دی، اور خدا نے آدم سے کہا کہ اب تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، اور خدا نے عورت سے کہا کہ تو درد کے ساتھ بچے پیدا کرے گی۔ سو میرے عزیزو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی مصیبتیں اور مشکلیں ان کی زندگی میں آ گئی، اور وہ آسائشیں جو عدن کی برکت تھی، جو عدن کی آسائشیں تھی، وہ ساری ان سے چھن گئیں۔ سو میرے عزیزو، گناہ ایک بڑی وجہ ہے ہماری زندگی میں مشکل کی، مصیبت کی۔ اور جب ہم ایوب کی کتاب اس کے 4 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، جو گناہ بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، یعنی جو گناہ کو بوئے گا وہ اسے لازمی کاٹے گا، جو کوئی گناہ کرے گا وہ ضرور اس کے نتائج بھی بھگتے گا۔ اور جب ہم قضات کی کتاب اور اس کے 6 باب کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بنی اسرائیل جو خدا کی چنیدہ قوم، جن کے لیے خدا نے بڑے بڑے کام کیے، جن کے آگے آگے ہو کر خدا چلا، اور بڑی قدرت کے ساتھ خدا نے انہیں مصر کی غلامی میں سے نکالا، اور اگر ان کے آگے سمندر آیا تو خدا نے سمندر کو چیر دیا، اور اگر انہیں پیاس لگی تو خدا نے خشک چٹانوں سے انہیں پانی پلایا، اگر انہیں بھوک لگی تو بٹیروں نے ان کے خیموں کو گھیر لیا۔ اور کلام میں لکھا ہے
کہ انسانوں نے فرشتوں کی خوراک کھائے، یعنی ان کے لیے آسمان سے من برستا اور وہ اسے کھاتے، اور خدا دن کو بادل میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا، اور خدا ان کی طرف سے ہو کر جنگیں کرتا۔ لیکن میرے عزیزو، اتنی قدرت اور اتنی حضوری اور اتنے بڑے بڑے تجربات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اکثر گناہ کرتے، وہ سن کرتے، وہ پاپ کرتے، وہ اپنے خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی طرف چلے جاتے، وہ بال بالیم استرات کی پرستش شروع کر دیتے، اور جب بھی وہ بدی کرتے، گناہ کرتے، تب ہی مشکلیں، مصیبتیں ان کی زندگی میں آ جاتی۔ اور قضات 6 باب میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے پھر خدا کے حضور بدی کی، اور خدا نے ان کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ مدیانی میرے عزیزو جو غیر قوم تھے، جو غیر معبودوں کو ماننے والے تھے، مدیانیوں نے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور خدا نے انہیں مدیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ بڑی مشکل میں تھے، بڑی مصیبت میں تھے، بڑی پرابلم میں تھے، کیونکہ مدیانی آتے اور ان کی فصلوں کو لوٹ لیتے، مدیانی آتے اور ان کو تباہ و برباد کرتے، ان کی زندگیوں کو انہوں نے مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ لیکن اس مشکل کی وجہ نہ خدا تھا نہ مدیانی تھے، بلکہ اس مشکل کی وجہ خود بنی اسرائیل تھے، ان کا گناہ تھا، ان کی بدی تھی، کیونکہ کلام کہتا ہے انہوں نے بدی کی اور خدا نے انہیں مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ سو میرے عزیزو، گناہ جو ہے وہ مصیبت کی بڑی وجہ ہے، وہ مشکل کی بڑی وجہ ہے، اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس خیال کر کہ تو گرا کہاں سے ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، اور آپ مسلسل اس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا سن ہے، کون سا ایسا پاپ ہے جو مجھ سے ہوا ہے اور میں اس کی فصل کاٹ رہا ہوں، میں نے کون سا ایسا گناہ بویا ہے جس کی فصل میں کاٹ رہا ہوں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ میری مصیبت کی وجہ، میرے دکھ کی وجہ، میری پریشانی کی وجہ میرا گناہ ہے، تو پھر کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ امثال 28 باب اور اس کی 13 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو مصیبت ہے، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، جو کمزوری ہے، وہ آپ کے گناہ کی وجہ سے ہے، تو میرے عزیزو ہمیں گناہ کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس گناہ کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم گناہوں پر پچھتاتے تو ہیں، گناہوں پر معافی تو مانگتے ہیں، لیکن گناہوں کو ترک نہیں کرتے، اور پھر گناہ کے نتائج اسی طرح ہماری زندگی میں قائم رہتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے، پہلی بات اقرار ہے، ہم نے اقرار کرنا ہے، کنفیس کرنا ہے کہ ہاں خداوند مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، ہاں خداوند مجھ سے یہ سن ہوا ہے، جیسے مقدس داؤد کہتا ہے، ہاں من لیا میں تے ہاں ڈاڈا بدکار، ہم جیسے زبور گاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف اقرار کرنے کی ضرورت ہے بلکہ بائبل ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، یعنی چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ کو پھر نہیں دیکھتا، پھر دہراتا نہیں ہے، اس پر رحمت ہوگی۔ بہت دفعہ ہم گناہ کا اقرار تو کرتے ہیں، گناہ پر پچھتاتے تو ہیں، گناہ پر غم تو کرتے ہیں، لیکن اسے ترک نہیں کرتے، مسلسل ہم اسی گناہ کو دہراتے رہتے ہیں، اور پھر ہم مصیبتوں کا، مشکلوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آج آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، جب آج ہم اس بات کو اپنی زندگی میں فیل کرتے ہیں کہ میری جو مصیبت ہے، میری جو مشکل ہے، پریشانی ہے، کمزوری ہے، اس کی وجہ میرا گناہ ہے، تو نہ صرف اقرار کریں
بلکہ آج اسے ترک کرنے کا بھی ارادہ کریں تاکہ خدا کی رحمت یعنی خدا کا فضل آپ پر ہو اور خدا آپ کی جان کو بحال کرے، آپ کے پیالوں کو لبریز کرے۔ تیسری بڑی وجہ مصیبت کی یا دکھوں کی، جو ہماری زندگی میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، اس کی تیسری بڑی وجہ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، تیسری بڑی وجہ خود خدا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بعض دفعہ خود مصیبتوں کو، مشکلوں کو، طوفانوں کو، دکھوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان مصیبتوں، ان طوفانوں، ان مشکلوں میں سے گزار کر ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یونا کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، یونا نے خدا کی نافرمانی کی، وہ خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کا نبی تھا، اور میرے عزیزو خدا نے اسے حکم دیا کہ اس نے نینوا کو جانا ہے، لیکن اس نے اس حکم کی نافرمانی کی اور وہ ترسیس کو چلا گیا۔ اور میرے عزیزو، اس وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے خدا نے اسے تربیت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کشتی میں سوار تھا تو ایک بڑا طوفان آیا، ایک بڑی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑا، اور نہ صرف اسے کرنا پڑا بلکہ اس جہاز میں جتنے تھے وہ سب اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس طوفان کا سامنا کر رہے تھے، لیکن خدا نے اس مصیبت کو، اس طوفان کو آنے دیا، خود اسے مصیبت میں ڈالا تاکہ وہ خدا کے حکم کی فرما برداری کرے اور خدا اسے تربیت کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اسے جہاز سے پھینک دیا گیا، اور وہ 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی مشکل بات تھی، بڑی مشکل میں تھا، بڑی پرابلم میں تھا، لیکن اس پرابلم کی وجہ کون تھا؟ وہ پرابلم کون لے کر آیا؟ وہ مشکل کون لے کر آیا؟ وہ مشکل خود خدا لے کر آیا تاکہ اسے تربیت کر سکے۔ اور اسی لیے یوسایا کی کتاب میں لکھا ہے، اس نے مجھے مصیبت کی کھٹالی میں صاف کیا۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے، ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ہمیں پرابلمز میں ڈالتا ہے، یا مشکلوں کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہماری انگلیوں کو وہ جنگ کرنا سکھا سکے۔ جیسے مقدس داؤد کہتا ہے، اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سیکھوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو میری انگلیوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ خداوند ہمیں تربیت کرنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے بعض دفعہ مشکلوں کو، پریشانیوں کو، پرابلمز کو آنے دیتا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم یعقوب کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں اور یعقوب کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یعنی خدا خود آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، مشکلوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے تاکہ ان کمیوں کو، ان کمزوریوں کو جو ہماری زندگی میں ہیں دور کرے اور ہمیں اپنے مطابق بنا لے، ہمیں اپنے کلام کے مطابق ڈھال لے۔ اس لیے خدا خود طوفانوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، یعقوب 1 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص، بلیسڈ ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ یعنی خدا خود ہماری زندگی میں مشکلوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو، آزمائشوں کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہو سکیں اور وہ کمیاں، کمزوریاں ہماری زندگی میں سے نکل سکیں جو خدا کو پسند نہیں، جو کام خدا کو پسند نہیں، جو باتیں پسند نہیں، خدا ان کو ہماری زندگی میں سے نکالتا ہے۔ اور مصیبتوں میں ڈال کر خدا اپنی حضوری کے
اور زیادہ گہرے تجربے دیتا ہے. جیسے مقدس ایوب کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں. مقدس ایوب جو ایک راست باز شخص تھا, جو ایک ایماندار شخص تھا, لیکن اس کی زندگی میں بڑی مصیبت آئی, بڑی مشکل آئی, اس کا سب کچھ جاتا رہا, اس کا مال جاتا رہا, اس کے بچے, اس کی فیملی وہ جاتی رہی, اس کے بچے ہلاک ہو گئے اور بہت زیادہ نقصان کا اس نے سامنا کیا. لیکن میرے عزیزو وہ قائم رہا, وہ خداوند کے آگے وہ دعا کرتا رہا, مضبوط رہا, اور اس نے خداوند کا انکار نہیں کیا. حالانکہ اس کی وائف نے بھی اس سے کہا کہ تو خداوند کی تکفیر کر اور مر جا, لیکن اس نے کہا تو نادان عورتوں جیسی بات کرتی ہے, کیا ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. میرے عزیزو, جب وہ ان دکھوں میں سے گزرا, جب وہ ان مصیبتوں میں سے گزرا, تو ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی خوبصورت بات ایوب کی کتاب میں لکھی ہے. وہ کہتا ہے, پہلے تو میرے کان نے تیری خبر سنی تھی, اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. یعنی جب وہ مصیبتوں میں سے گزرا ہے, جب وہ مشکلوں میں سے گزرا ہے, تو اس نے خدا کی حضوری کے گہرے تجربے کیے ہیں. ایوب کی مصیبت کی وجہ ایوب کا گناہ نہیں تھا, ایوب کی مصیبت کی وجہ ابلیس نہیں تھا. ہم جانتے ہیں کہ خدا نے خود الاؤ کیا اور اس باڑ کو ہٹایا, تو ابلیس نے اس کی زندگی میں آ کر اسے نقصان پہنچایا. سو خدا بعض دفعہ خود مشکلوں کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے, تاکہ نمبر 1 وہ ہماری تربیت کر سکے, نمبر 2 وہ ہمیں اپنی حضوری کے گہرے تجربات دے سکے, جیسے اس نے ایوب کو دیے. اور ایوب کہتا ہے کہ پہلے میرے کان نے تیری خبر سنی, اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. اور خدا تیسری بات کیوں مصیبتوں یا مشکلوں کو ہماری زندگی میں یا آزمائشوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے, تاکہ ہمیں برکت دے. میرے عزیزو, ہم ابراہیم کی آزمائش سے بخوبی واقف ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو بھی ایک بڑی کٹھن آزمائش سے گزارا, اور اس کا ایک ہی بیٹا جو اسحاق تھا, خدا نے کہا اسے قربان کر دے, اور وہ دیکھیں اس قربانی سے اس نے دریغ نہیں کیا, وہ اس آزمائش میں پورا اترا اور خدا نے اسے بلیس کیا, خدا نے اسے برکت دی. اور میرے عزیزو, ایک خوبصورت مثال اور ہمیں ملتی ہے شدرک مشک عبدالنجو جو آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے. میں بڑا غور کرتا ہوں کہ خدا جس نے آگ کی بھٹی میں سے انہیں بچایا, وہ آگ کی بھٹی میں جانے سے پہلے بھی انہیں بچا سکتا تھا, وہ روک سکتا تھا, وہ حالات کو بدل سکتا تھا, کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے. وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے, جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے چن لیتا ہے, نا امیدی میں امید پیدا کر دیتا ہے, سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. وہ چاہتا تو وہ شدرک مشک اور عبدالنجو کو آگ میں جانے سے پہلے ہی روک لیتا. لیکن میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں آگ میں جانے دیا تاکہ ان کا جو ایمان ہے وہ پریکٹیکل فیتھ ہو جائے, وہ پریکٹیکلی اس بات کو فیل کر سکیں, اس بات کو جان سکیں کہ ان کا خدا واقعی میں ان کے ساتھ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ میں ایک چوتھا جس کی صورت الہزادہ کی سی تھی, ان کے ساتھ تھا. میرے عزیزو, خدا پہلے روک سکتا تھا لیکن خدا نے نہیں روکا اور خدا نے انہیں آگ میں جانے دیا. اسی طرح خدا بعض دفعہ ہمیں بھی آگ میں جانے دیتا ہے, مشکلوں میں جانے دیتا ہے, مصیبتوں میں جانے دیتا ہے, طوفانوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے, تاکہ ہمیں بتا سکے کہ صرف لفظی طور پر نہیں بلکہ پریکٹیکلی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہے, مصیبتوں میں, مشکلوں میں وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں دانیل کی, کہ دانیل کو بھی شیروں کی ماند میں جانے دیا. خدا چاہتا تو اسے شیروں کی ماند میں جانے سے پہلے بھی روک سکتا تھا, وہ یہ کر سکتا تھا, لیکن خدا نے نہیں کیا اور اسے شیروں کی ماند میں جانے دیا, تاکہ خدا دانیل کو یہ بتا سکے کہ میں واقعی میں ہی تیرے ساتھ ہوں. اور میرے عزیزو, میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب شدرک مشک عبدالنجو آگ میں سے باہر آئے, جب دانیل شیروں کی ماند میں سے باہر آیا, تو اب ان کا ایمان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اور بڑھ گیا, کیونکہ پہلے تو انہوں نے صرف سنا تھا, ہو سکتا ہے وہ اس تجربے میں سے نہیں گزرے تھے, لیکن اب انہوں نے پریکٹیکلی اس بات کا تجربہ کر لیا کہ ہمارا خدا ہمارے لیے آگ کی تیزی کو بجھا سکتا ہے, ہمارا خدا شیروں کے منہ کو بند کر سکتا ہے. انہوں نے پریکٹیکلی اس بات کا تجربہ کر لیا, اور اب اس مصیبت میں گزرنے کے بعد ان کا ایمان پہلے سے زیادہ
اور بڑھ گیا، ان کے ایمان کی اور زیادہ بڑھوتی ہو گئی، اور ان کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ خدا پر پختہ ہو گیا۔ چوتھی بات میرے عزیزو، خدا کیوں مشکلوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے؟ تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرے۔ اور پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے، تمہارا آزمایا ہوا ایمان خداوند کے دن تعریف کے باعث ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے، جیسے ابراہیم کے ایمان کی آزمائش کی، اور اس کے پیچھے خدا کے پرپز ہیں، خدا کے مقصد ہیں۔ نمبر 1، خدا ہماری تربیت کر سکے، جیسے یونا کی مثال ہم نے دیکھی۔ نمبر 2، خدا اس بات کو واضح کر سکے ہم پر، اور ہم پریکٹیکلی اس بات کا تجربہ کر سکیں کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے، جیسے صدرک مسک عبدالنجو کی مثال اور دانیل کی مثال ہم نے دیکھی، اور تاکہ خدا ہمارے ایمان کو اور زیادہ پختہ کرے، بڑھا سکے، اور پھر ہمارا ایمان خداوند کے دن تعریف کا باعث ہو سکے، جیسے ابراہیم کو اس نے آزمائش میں ڈالا اور خدا نے اسے کامیاب کیا، اسے برکت دی، اسے بلیس کیا، اور وہ آزمائش میں ڈولا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم نے 3 وجوہات پر غور کیا ہے کہ کیوں مصیبتیں یا مشکلیں یا پریشانیاں یا بیماریاں یا کمزوریاں ہماری زندگی میں آتی ہے۔ نمبر 1، اس کی وجہ ابلیس ہے۔ نمبر 2، اس کی وجہ گناہ ہے۔ اور نمبر 3، اس کی وجہ خود خدا ہے، جو مشکلوں کو آنے دیتا ہے، لیکن اس کے مقاصد نیک ہوتے ہیں۔ وہ خاص وجوہات کی بنا پر طوفانوں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر آپ کسی بھی طرح سے مشکل کا شکار ہیں، کسی پرابلم کا شکار ہیں، تو خداوند اس سے آپ کو رہائی بخشے۔ آئیے دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، جلال کے بادشاہ، مہربان خدا، خداوند تو عظیم ہے، تو نہایت پاک اور قدوس خدا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے وقت کے لیے، تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے رحم کے لیے۔ اور خداوند دیکھ، کلام کا جو بیج ان کی زندگی میں بویا گیا، وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ ابلیس اس کلام کو چرانے نہ پائے، یہ کلام ان کی زندگی میں جڑ پکڑے، یہ تجھ میں تعمیر ہوتے چلے جائیں اور تیرے لیے بہت سا پھل لائیں۔ اور خداوند، اگر ان میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی مشکل کا شکار ہے، تو اس کی مشکلیں یسوع کے نام میں جاتی رہیں، کیونکہ تو حل مشکلات ہے۔ اگر کوئی بیماری کا شکار ہے تو بیماری جائے یسوع کے نام میں۔ اگر کوئی کمزور ہے تو کمزوری جائے یسوع کے نام میں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو بے روزگاری جائے یسوع کے نام میں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اے خداوند اسے اولاد کی برکت دے۔ اپنے لوگوں پر رحم کر، ان کے ساتھ ہو، ان کی مدد کر، اور آج خداوند اپنے لوگوں کی جانوں کو بحال کر دے خداوند خدا، اور انہیں برکت پر برکت دے، یسوع کے نام میں، آمین۔